अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह मेरे चैनल पर हैं और वीडियो देख रहे हैं। खैर, हम इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और हम न्यूज़ पे बात करें और हम आपको बताएं कि जी क्या कुछ हो रहा है। वैसे तो आप लोग सब बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, आप सब कुछ जानते ही हैं, आपको ऑलरेडी सारी न्यूज़ पता ही होती है, लेकिन फिर भी हम कुछ न्यूज़ आपको आज बताएंगे। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो आप जानते ही हैं कि अब फेस्टिवल सीज़न शुरू हो चुका है और अब मेरे ख्याल है कि 4 नवंबर को जो है वो दिवाली मनाई जाएगी और उसके बाद डिफरेंट फेस्टिवल्स जो है वो चलते जा रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है कि हर तरफ लाइट्स हैं, खुशियां हैं, लोग खुश हो रहे हैं, लोग आपस में मिल रहे हैं, खाना पीना चल रहा है और जाहिर है मिठाइयों के बहुत ज़्यादा कमर्शियल्स आ रहे हैं टीवी पे, तो वो देख के भी अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे भी चॉकलेट्स बहुत पसंद है। तो मैं भी चॉकलेट्स लाना शुरू कर दिया है मैंने भी, और मैं आपको दिखाऊंगी अपने चॉकलेट कलेक्शन, लेकिन दिवाली के दिन। और अभी हम जी चलते हैं न्यूज़ की तरफ और सबसे पहले हम एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। जी, ये वीडियो आप लोग भी यकीनन टीवी पे देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, और ये एक सबमरीन की वीडियो है और कहा ये गया पाकिस्तान की तरफ से कि ये इंडियन सबमरीन थी और पाकिस्तानी साइड पर घूम रही थी। पता नहीं क्यों घूम रही थी पाकिस्तानी साइड पे, लेकिन अभी तक इंडिया ने ये कहा है कि पहली बात तो ये कि उन्होंने कहा ये कराची की जो समंदर है वहाँ पे नहीं पहुंची थी, उससे काफ़ी डिस्टेंस पे थी। और ये बताया गया कई बार इंडियन टीवी पे हमने सुना, जीडी बख्शी साहब जो हैं, जो सीनियर आप सब जानते हैं कि वहाँ पे 71 की वॉर भी वो लड़ चुके हैं और उनकी वजह से मुझे 71 की वॉर ज़बानी याद हो गई है, लेकिन खैर मेरे बड़े फेवरेट हैं। और उन्होंने बताया कि जी ये तो काफ़ी डिस्टेंस पे थी और सबसे बड़ी बात ये कि अभी तक किसी को पता नहीं है और कंफर्म नहीं किया कि ये इंडियन सबमरीन ही थी या किसी और जगह की थी या किसी और कंट्री की या क्या था, पता नहीं है। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही कि ये आ रही है या ये जा रही है, ये ऊपर है या ये नीचे पानी के। बहुत से लोग कह रहे हैं कि पानी के ऊपर थी, बहुत से लोग कह रहे हैं पानी के नीचे थी। तो बहरहाल जहां भी थी बहरहाल थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी किस्म का कोई अटैक नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी अगर ये इंडिया की है तो भाई संभाल के रखा करें ना, देख के घूमा फिरा करें, ऐसे थोड़ी कहीं भी निकल जाएंगे आप लोग और आप कहेंगे कि हम कुछ नहीं कहें। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से पाकिस्तान के लोग भी जो हैं वो कह रहे थे कि जी ये इंडिया से कोई शरारत करने की कोशिश की गई थी। तो देखते हैं भाई, अच्छा अच्छा माहौल चल रहा है तो हो सकता है एक दूसरे के साथ शरारतें करना चाह रहे हो, लेकिन होना नहीं चाहिए। होना यही चाहिए कि जैसे मैंने पहले कहा, फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो सब लोग आराम से रहें, सब लोग खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको जो है वो दूसरी न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं, और वो चीज़ टोटली पाकिस्तान से रिलेटेड है और यही कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, पाकिस्तान में हर चीज़ की कीमत बेतहाशा बढ़ चुकी है, डॉलर प्राइस ऊपर जा रहा है, पब्लिक नीचे जा रही है, गवर्नमेंट आगे जा रही है और मुल्क पीछे जा रहा है। तो बताइए हम कहाँ जा रहे हैं? तो बिल्कुल ये वही सवाल है जो आप लोगों को पहले भी बताया था, लेकिन फ्यूल प्राइस जो है वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। और इमरान खान साहब का कहना है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं जी आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। उनका एक चीज़ और खान साहब जो बता रहे हैं अजीब सी, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगी। अगर यहाँ पे कोई ऐसा बैठा हुआ है जिससे थोड़ा मैथमेटिक्स आता हो, इकोनॉमी आती हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये खान साहब क्या बात कर रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आ रही। क्योंकि खान साहब का कहना है पाकिस्तान का जो एनुअल बजट है वो है जी 48 बिलियन डॉलर्स, ठीक। तो पाकिस्तान का जो टोटल जीडीपी है वो है 280 बिलियन डॉलर। आई समझ में कुछ? यानी जो एनुअल बजट है पाकिस्तान का वो है 48 बिलियन डॉलर, जीडीपी जो हमारी है
وہ ہے $280 بلین. اور خان صاحب کا کہنا یہ ہے، یعنی عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان سے ہر سال جو ہے وہ تقریباً $1000 بلین جو ہے وہ چوری ہو رہے ہیں. تو سمجھ نہیں آ رہی کہ جس ملک کا جی ڈی پی $280 بلین ہے، جس ملک میں ٹوٹل اینول جسے کہنا چاہیے بجٹ جو ہے وہ $48 بلین ہے، تو اس میں $1000 بلین جو ہے وہ چوری کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ سائنس میری سمجھ میں نہیں آ رہی. مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب یا تو آپ کم کر دیں، میرا مطلب ہے بولنا کم کر دیں، اس سے کچھ اور نہ سمجھے گا آپ لوگ، یا پھر یہ کہ ایسا کر کے نہ پھر آپ سٹیٹمنٹ نہ دیا کریں. سر میرا مطلب ہے جب فلو ہوتا ہے، جب زکام ہو جاتا ہے، جب کھانسی ہو، گلا خراب ہو، تو پھر اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے. سر اسی حالت میں اسٹیٹمنٹ جب آپ دیتے ہیں تو پہلے تو صرف ملک کے اندر ہی لوگ ہنسا کرتے تھے، اب ملک سے باہر بھی جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے اوپر ہنس رہے ہیں. لیکن خیر یہاں پہ اگر خان صاحب کی بات ہو ہی رہی ہے تو ایک مولوی صاحب کی بھی سن لیتے ہیں. انہوں نے کوئی ترکیب بتائی ہے ملا جی نے، اور اس سے یہ ہوگا کہ جو پیٹرول ہے اس میں آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. اگر آپ وہ پڑھ کے پھونکے مار لیں گے تو پیٹرول کو کیا ہوگا، دیکھتے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں. پیٹرول میں برکت کا روحانی علاج سورۃ الکوثر 7 بار پڑھ کر پیٹرول کی ٹنکی پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل پیٹرول میں برکت ہوگی. سمجھو کہ 300 روپے کا پیٹرول کی کیا ضرورت پڑتی تھی، تو دم کرتے تو 200 روپے کا پیٹرول سے کام چل جاتا ہے. یہ موٹا حساب سمجھو اس کا، اتنا فائدہ ہوتا ہے. سورہ کوثر 7 بار دم کرنی ہے، ہر بار بسم اللہ پڑھنی ہے. پہلے جب شروع کریں گے تو اعوذ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں گے. جی آپ نے دیکھا، یہ ملا اور سائنس کا ہی کوئی مجھے لگ رہا ہے کہ میں ایپیسوڈ بنانے لگی ہوں، کیونکہ اب انہوں نے یہ بھی نکال لیا ہے کہ اگر آپ پھونکے ماریں گے سورہ کوثر پڑھ کے تو اس سے کیا ہوگا کہ پیٹرول جو ہے وہ آپ کو کم استعمال میں آئے گا، آپ کو کم پیسے خرچ کرنے پڑیں گے پیٹرول کے لیے. لیکن خیر یہ مولانا صاحب کی بات ہے، لیکن ہم اس پہ نہ تو کچھ کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس کرنے دیے چورن بیچنا لوگوں کو. لیکن خیر جو ان پہ بلیو کرتے ہیں وہ تو کرتے رہیں گے. لیکن ایک طریقہ اور میں کہہ رہی تھی کہ جو لوگ امیر ہونا چاہتے ہیں، میرے جیسے لوگ، یعنی میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی امیر ہو جاؤں، تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ جو امیروں کے انداز ہے نا، جو امیر جس طرح سے رہتے ہیں، ہمیں پہلے وہ سٹائل اپنانا ہوگا. ہمیں پہلے وہ چیز کاپی کرنی ہوگی جو یوزولی جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے لوگ جن کی بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، وہ کرتے ہیں. ان میں 2 چیزیں ہوتی ہیں جی. ایک تو انہیں بھوک نہیں لگتی، بھوک تو مجھے بھی نہیں لگتی، آپ جانتے ہیں میں تو کچھ کھاتی ہی نہیں. لیکن اس کے بعد ان کو جو ہے نا وہ جاگتے رہتے ہیں، ان کو نیند بھی نہیں آتی، نیند کے لیے نا ان کو گولیاں کھانی پڑتی ہیں. تو اگر تو آپ کو کھل کے بھوک لگتی ہے اور آپ جو ہے وہ گھر کا جو ہے 1 مہینے کا راشن جو ہے وہ اگر آپ 15 دن میں کھا جاتے ہیں، اور اگر آپ کو کھل کے نیند آتی ہے اور آپ صحیح دبا کے سوتے ہیں اور 8-10 گھنٹے تو آپ کو نیند چاہیے ہی ہوتی ہے، تو پھر یہ لکھ لیجئے کہ آپ کبھی امیر نہیں ہو سکتے. کیونکہ امیروں کو ایک تو بھوک نہیں لگتی ہے، سامنے بھی کچھ رکھ دو تو نہیں مجھے تو تھینک یو تھینک یو تھینک یو یوں کرنا ہوتا ہے. اور امیروں کو نیند نہیں آتی ہے، راتوں کو بھی جاگتے رہتے ہیں، صبح اٹھ کے دوڑے لگانے باہر نکل جاتے ہیں. ہمیں تو مطلب جاگنگ بھی نہیں کرنی پڑتی، ویسے ہی کام کر کر کے جو ہے تیل نکل جاتا ہے. تو اس وجہ سے اگر آپ نے امیر ہونا ہے تو یہ 2 چیزیں آپ نے ضرور کرنی ہے. خیر ہم عمران خان صاحب کی بات کر رہے تھے، اور عمران خان صاحب کی بات ہو اور ان کے منسٹرز اور سینیٹرز کی بات نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بالکل یہ ہے جی فیصل واوڈا صاحب، اور ان کے اوپر بھی طرح طرح کے کرپشن کے کیسز ہیں، لیکن پھر بھی ان کو جو ہے وہ سینیٹر بنا دیا گیا ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے ممبر بھی ہیں، یعنی عمران خان صاحب کی پارٹی کے ممبر ہیں. ان کا کہنا ہے کہ قوم جو ہے وہ 200 روپے لیٹر پیٹرول بھی برداشت کر لے گی، لیکن وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن ہمیں تو کہیں پبلک کھڑی بھی نظر نہیں آ رہی ہے. یہ پتہ نہیں کس طرح کی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اگر ہم خان صاحب کی طرف دیکھیں،
خان صاحب کا کہنا ہے ملک میں بدترین مہنگائی ہے اور اس کے لیے انہوں نے ایک ہنگامی میٹنگ بلا لی ہے، کہ انہوں نے اجلاس بلا لیا ہے اور اپنے ساری کیبنٹ کو بلا لیا ہے، اور اگر مہنگائی نہیں ہے اور پبلک جو ہے وہ اگر 200 روپے لیٹر بھی پیٹرول ہو جائے تو گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے، تو پھر یہ خان صاحب یہ کس لیے بلا رہے ہیں اپنی ساری پارٹی کو اور کہہ رہے ہیں کہ آ کے بات کرو اور یہ مہنگائی کو کم کرو۔ ساتھ ساتھ شوکت ترین صاحب جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں، ان کو جی اب سینیٹر بنایا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے پھر وہ اپنی یہ سیٹ چھوڑیں گے اور وہ جائیں گے سینیٹر بننے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ سب کے سب جو ہے انہیں سینیٹر بننے کی کیا شوق ہے، لگتا ہے مال بہت بنتا ہے وہاں پہ تو۔ اور ویسے بھی آپ کو تو پتہ ہے کہ اگر اسمبلی ٹوٹ جائے، اگر ساری اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو بھی کر دی جائے، سینٹ اپنی جگہ پہ رہتی ہے تو بالکل۔ اور اب ان کو جو ہے ہمارے جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں ان کو بنایا جا رہا ہے جی سینیٹر۔ اور دیکھیں پھر فائنانس منسٹر نیا کون سا ٹرائی کرتے ہیں خان صاحب۔ ساتھ کے ساتھ یہ خان صاحب آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، عمران خان صاحب، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو بائیڈن کی کال کا انتظار کرتے کرتے کسی اور سے بات کرنے لگے، لیکن جو بائیڈن کی کال تو ابھی تک نہیں آئی۔ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں ہم الحمدللہ ابھی تک ہیں، اور ایک دو دن میں ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ آگے کی کہانی کیا ہے، کیونکہ بار بار جس طرح سے ہم گرے لسٹ میں رہ رہے ہیں تو اس گرے لسٹ سے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن گرے سے بلیک نہ ہو جائے اس کی ضرور ہمیں فکر ہونی چاہیے، جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے جو منسٹرز ہیں ان کو کچھ خاص فکر نظر نہیں آ رہی۔ ساتھ ہم بات کریں گے شاہ رخ خان کی۔ شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان کی جو ریکویسٹ کی گئی تھی ان کو بیل ملنے کی، جو ضمانت کی، وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ایک طرح کی مارکیٹنگ گیم بھی کی جا رہی ہے، مطلب لوگوں کا خیال ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کوئی مارکیٹنگ کے لیے بھی اس طرح سے کیا گیا ہے کہ آریان خان کو جو ہے وہ اس طرح سے کیس میں، ڈرگ کیس میں یا جس میں بھی کر کے اریسٹ کیا گیا، اور جس کی وجہ سے وہ ایک دم سے پاپولر ہو گئے، اور جو نہیں جانتا تھا وہ بھی آج جانتا ہے کہ شاہ رخ کے بیٹے کا نام کیا ہے اور وہ ہے کون، اس کی عمر کیا ہے، اس نے کیا پڑھائی کی ہے، وہ کیسا دکھتا ہے۔ تو اتنی پبلسٹی تو شاید شاہ رخ خان سارے پیسے اپنے لگا دیتے تب بھی شاید نہ ملتی، لیکن خیر یہ لوگوں کا کہنا ہے، ہو سکتا ہے ایسی کوئی بات نہ ہو، لیکن کسی بھی چیز کو کمپلیٹلی آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پہ اس دنیا میں کچھ بھی پاسبل ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم ایک خان صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں۔ 100 ارب روپیہ پاکستانیوں پہ قرضہ چڑھتا ہے، جب ڈالر کے سامنے 1 روپیہ گرتا ہے، 20 روپے گرنے میں آپ سب پہ اس قوم کے اوپر 1000 ارب روپے کے مزید قرضے چڑھ گئے۔ 10 سال پہلے ڈالر 60 روپے کا تھا، آج 125 روپے کا، مطلب کہ 10 سال پہلے اگر آپ کے بینک میں 100 روپیہ پڑا تھا وہ صرف 50 روپے رہ گیا۔ جون 2013 میں $1 100 روپے کا آتا تھا، آج 2018 میں $1 125 روپے کا پہنچ گیا۔ اگر آپ کے بینک کے اندر 2013 میں 125 روپیہ پڑا تھا، آج صرف 100 روپیہ رہ گیا، قوم غریب ہو گئی ہے۔ جب روپیہ گرتا ہے تو پھر ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، اور جب مہنگی ہوتی ہیں تو عام آدمی کی زندگی اور مشکل ہو جاتی ہے۔ روپیہ گرتا ہے، آپ سارے غریب ہو جاتے ہیں، آپ کی دولت کم ہو جاتی ہے۔ یہ جو امپیکٹ پڑا ڈی ویلیویشن کا، روپیہ گرا ہے، تو عام آدمی کے اگر اس کا 100 روپیہ تھا بینک میں پڑا ہوا تو وہ اس کی ویلیو کم ہو گئی، آپ کی نااہلی کی وجہ سے۔ یہ دونوں دفعہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ مجھے نیوز کے اوپر پتا چلا روپیہ گرا۔ اچھا جی، تو آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے کس طرح کی باتیں کی، اور لاسٹ میں انہوں نے یہی کہا کہ جی مجھے تو دونوں دفعہ جو ہے وہ نیوز میں یعنی ٹی وی دیکھ کے پتا چلا کہ روپیہ گر گیا ہے اور ڈالر کی پرائس زیادہ ہو گئی ہے، لیکن اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ خان صاحب تو ہر بات کے بعد کہتے ہیں کہ جی آپ نے گھبرانا نہیں ہے، سب نے آرام سے رہنا ہے۔ ویسے جب بھی خان صاحب نوٹس لیتے ہیں، پہلی بار جب انہوں نے مہنگائی کا نوٹس لیا تھا تو مہنگائی 200% بڑھ گئی تھی، اس کے کچھ دن کے بعد پھر خان صاحب نے نوٹس لے لیا مہنگائی کا، اور پھر جو مہنگائی تھی وہ خان صاحب کے نوٹس لینے کی وجہ سے 400% بڑھ گئی۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ خان صاحب پھر سے جو ہے وہ نوٹس لے لیں اور مہنگائی جو ہے وہ 800% بڑھ جائے، لیکن ساتھ ساتھ سردیاں شروع ہونے لگی ہیں اور اکتوبر آلموسٹ اینڈ پہ پہنچ گیا ہے، اور آگے آپ جانتے ہیں کہ نومبر سے ٹھیک ٹھاک سردی ہوتی ہے، تو
جن لوگوں نے جو شاندے کے ڈبے نہیں خریدے ہیں ان سے میں کہہ رہی ہوں کہ اس سے پہلے کہ خان صاحب آپ کیا نوٹس لے لیں، آپ لوگ جلدی جلدی جو شاندے کے باکسز خرید کے گھر میں رکھ لیں، اور کیونکہ گلے خراب ہونے والے ہیں، زکام ہونے والا ہے، کھانسی ہونے والی ہے اور اس طرح کی کئی اور چیزیں. لیکن خیر اس سے تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے خان صاحب کو، کیونکہ ہم تو جی پرواہی ہمیں کوئی نہیں. دوسرا جی تقریباً 3 سال کے بعد جو ہے وہ امریکہ نے فائنلی جو ہے وہ پاکستان میں اپنا ایک امبیسڈر جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیا ہے. اور 3 سال سے جب سے خان صاحب کی گورنمنٹ تھی امریکہ نے کوئی امبیسڈر ہی کوئی نہیں لگا رکھا تھا. عجیب سے لوگ ہیں، ہم تو بغیر امبیسڈر کے رہ رہے تھے اور فرق اس سے پھر بھی کوئی نہیں پڑ رہا تھا. لیکن یہ کہ جو بائیڈن نے کال پھر بھی نہیں کی، جو بائیڈن کی کال نہیں آئی ہے، لیکن امبیسڈر اپوائنٹ ہو گیا ہے پاکستان کے لیے، جو کہ ایک اچھی خبر ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے لیے جو گئے تھے، آئی ایم ایف سے جو قرضے کی قسط ہمیں ملنی تھی، جو انسٹالمنٹ میں ہمیں ملتی ہے، جو انسٹالمنٹ ہمیں ریسیو ہونی تھی، وہ پہلے تو انہوں نے منع کر دی تھی. انہوں نے کہا تھا چلو پھوٹو یہاں سے، پہلے ڈو مور اس کے بعد ہوگا. لیکن اب سنا ہے کہ جی دوبارہ سے بات چیت شروع ہو گئی ہے، دوبارہ سے میٹنگز ہو رہی ہیں، بات ہو رہی ہے، اور آئی ایم ایف نے اپنی شرطیں منوا لی ہیں یوزول جیسے ہوتا ہے. حالانکہ پہلے بھی خان صاحب نے فیول پرائز بھی بڑھا دی تھی، بجلی کے بل میں بھی جو ہے پیسے زیادہ ہو گئے ہیں، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے پاکستان میں. لیکن اب نیا کیا کہا ہے یہ کچھ دنوں میں لوگوں کو پتہ چلے گا. اور لگتا یہی ہے کہ جیسے ہی جو نئی انسٹالمنٹ پاکستان کو ملے گی آئی ایم ایف کی طرف سے، اس کے ساتھ ہی کئی اور نئی شرطیں بھی ہوں گی، جس کی وجہ سے مہنگائی جو ہے وہ پھر آسمان کو چھونے لگے گی، اور عام آدمی جو ہے اس کا پھر جو ہے وہ حال خراب ہونے جا رہا ہے. لیکن اس سے گورنمنٹ کو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ان سب کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے، بلکہ ان کو خود بھی نہیں پتا کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے. ویسے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، میں بھی کل شاپنگ کے لیے گئی تھی اور جب میں نے وہ چیزیں نکلوائیں تو مجھے پتا لگا میرے پاس پیسے ہی کوئی نہیں ہے. تو خیر اس طرح کی حالت تو میری بھی ہے کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ میرے بیگ میں پیسے ہیں بھی کہ نہیں ہے. لیکن ان کی سچویشن الگ ہے، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ کچھ بھی خرید سکتے ہیں کھڑے ہی کھڑے، آپ تو جانتے ہی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ خان صاحب کے اوپر اپوزیشن یہ الزام بھی بار بار لگا رہی ہے کہ جو گفٹس ملے ہیں دوسری کنٹریز میں جب یہ وزٹ کرتے ہیں، یا کوئی دوسری کنٹری کا لوگ یہاں وزٹ کرتے ہیں، تو وہ جب خان صاحب کو اسپیشلی باہر جانے میں لوگوں نے جو ان کو گفٹس دیے 3 سال میں، وہ خان صاحب پی گئے، اور خان صاحب اس کی ڈیٹیلز نہیں بتا رہے ہیں. آج بھی احسن اقبال صاحب جو کہ پی ایم ایل این کے ممبر ہیں، ان کا کہنا تھا کہ پہلی حکومت آئی ہے، یہ پہلی پاکستان کی گورنمنٹ آئی ہے جس نے کہ ڈیٹیلز نہیں بتائی ہیں کہ کیا گفٹس ملے ہیں، اور گفٹس بھی پی گئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اسحاق ڈار صاحب کے اوپر جو الزامات لگائے گئے تھے اے آر وائی ٹی وی کی طرف سے، جو ان کے اینکرز ہیں صابر شاکر صاحب اور ان کے ساتھ ایک صاحب اور ہوتے ہیں، انہوں نے تو وہ تو لندن میں جو ہے وہ کیس وہ جیت گئے، اور اس کیس کو جیتنے کی وجہ سے اب اے آر وائی کو ایک طرح کا جو ہے وہ معافی مانگنی پڑی، اور آن دا ریکارڈ انہوں نے اس معافی کو چلایا، سوشل میڈیا پر بھی موجود ہے. اور یہ بڑی امبیرسنگ سی سچویشن ہے کہ کوئی اس طرح سے غلط نیوز دے اور غلط قسم کے جو ہے ایلیگیشنز، اسپیشلی منی لانڈرنگ کے حوالے سے یا پیسوں کے حوالے سے کسی پہ لگائے. تو میرا خیال ہے کہ جو یہ سو کالڈ جرنلسٹ ہیں ان کو ایک بار ری چیک کر لینا چاہیے، اور ایک بار اچھے سے چیک کر کے تبھی کریں کہ کسی کے اوپر آپ اگر ملین مطلب اگر آپ کو الزام لگانا ہے تو وہ الزام آپ کا اتنا سالڈ ہونا چاہیے نا. جیسے پاپا جونز پیزا والا جو چلا تھا، ایک ٹرینڈ چلا تھا، تو اس میں وہ بالکل صحیح ثابت ہوا کہ کرپشن ہوئی تھی، اور اس طرح سے انہوں نے اپنے پاپا جونز پیزا کی فرینچائز بنائی تھی. نہیں بولنا یہ، اچھا ایڈٹ کر دو گے؟ اچھا چلیں نہ چھوڑیں، ہم کوئی اور بات کرتے ہیں، نہ چھوڑیں خان صاحب کی کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں. خامہ خائی میں کچھ بھی، آپ کو تو پتہ ہے مجھے فضول باتیں کرنے کی عادت کوئی نہیں ہے، لیکن آپ لوگ میرا نا دھیان ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں. خیر ہم دیکھتے ہیں خان صاحب کیا بول رہے ہیں. ربیع الاول بناتے ہیں، ہم خوشیاں مناتے ہیں، ہم پٹاخے آتش بازی ہو جاتی ہے، لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی دھمال بھی ہوتی ہے وہاں، سب کچھ ہوتا ہے، اور چرس بھی پی لیتے ہیں. لیکن یہی نہیں پتا کہ وہ جس کے لیے وہ کر رہے ہیں وہ کیا، اس کی کیا صفتیں تھیں. جی یہ عمران خان صاحب تھے، اور یہ جو کل یعنی کہنا چاہیے میلاد النبی تھا،
اور اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جی لوگ جو ہے وہ چرس پیتے ہیں، دھمال ڈالتے ہیں، اور یہی حال یہاں پہ اسلام آباد میں ڈی چوک پر ہوا کہ انہوں نے کروڑوں روپے جو ہے وہ اس کے اوپر خرچ کر دیے۔ یہ وہ کنٹری ہے جہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور لوگ، جسے خان صاحب خود کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوں جی کہ لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کل اور پرسوں میں یعنی 2 دن جو ہے وہ ملا کر ربیع الاول منانے کے چکر میں کروڑوں روپے کی وہاں پہ لائٹس لگائی گئیں، قوالیاں کی گئیں، سیکیورٹی کھڑی کی گئی، اور اس کے بعد یہاں پہ سیکیورٹی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سیکیورٹی کا تو یہ حال ہے کہ ڈی چوک پہ سیکیورٹی لگ جاتی ہے، لیکن بلوچستان میں جن لوگوں کو مارا جا رہا ہے، بلوچستان میں جن لوگوں کی کہنا چاہیے جو مسنگ پرسنز ہیں، ان کے لیے کوئی سیکیورٹی نہیں ہے۔ یہاں پہ ابھی تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جس طرح سے مائنورٹی کا حال ہے، ان کے لیے کوئی سیکیورٹی نہیں ہے۔ باقی اپنے شوق کے لیے، اپنے جس طرح سے کہنا چاہیے کہ اپنے آپ کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس بہت پیسے ہیں، اور انہوں نے جی بھر کے یہاں پہ لائٹس بھی لگائیں اسلام آباد میں ہر جگہ، اور اس کے بعد قوالیاں بھی کرائیں، بہت ساری سیکیورٹی بھی کھڑی کی۔ لیکن خان صاحب، بلوچستان آپ کب جا رہے ہیں؟ بلوچستان کے وزٹ پہ آپ کب جا رہے ہیں؟ وہاں پہ جس طرح سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، چاہے وہ ہزارہ کے ہوں یا کوئی دوسرے، ان کے پاس آپ کب جائیں گے؟ ان کے پرابلمز کو آپ کب سولو کریں گے؟ یا آپ ہر بات کا الزام جو ہے وہ کسی دوسری کنٹری کے اوپر لگا کر اور اپنا پلہ جھاڑ لیں گے کہ جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا اور یہ سب کچھ تو ساتھ والے کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، آپ کو وہاں جانا چاہیے، آپ کو ان لوگوں کی بات سننی چاہیے، آپ کو ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اور کون وہاں پہ مسنگ پرسنز لوگ کیوں ہو رہے ہیں، لوگوں کو مسنگ کیوں کیا جا رہا ہے، اٹھا کے کون لے جا رہا ہے؟ ہماری ہی ایجنسیز ہے سر، کہیں باہر سے کوئی نہیں آیا، یہ سب ہم خود ہی کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب ہمارے پول کھل جاتے ہیں تو ہم اپنے میڈیا کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں لوگوں تک نیوز نہ جائے۔ لیکن آپ میڈیا کو تو چپ کرا سکتے ہیں، لیکن جو لوگ سڑک پہ آتے جاتے بات کر رہے ہیں، اب تو جسے کہتے ہیں نا جو چھلی بنا رہا ہے نا جو بندہ، وہ مجھے بڑی پسند ہے چھلی، تو اس کو بھی پتا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے، یہ بھی پتا ہے۔ اب وہ جو آپ نے ڈرامہ کیا تھا، آپ نے ڈی جی ISI کے اپوائنٹمنٹ والا، وہ بھی آپ کا جو ہے وہ غبارے سے ہوا نکل گئی، اور یہ بات تو بہت پہلے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ آئے گا وہی جس کو کہ باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ لے کر آئیں گے۔ تو پھر آپ کا جو بیچ میں آپ نے جو نوٹنکی کی، اس کی مجھے تو کم از کم سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کیوں کیا۔ اگر آپ نے اس لیے کیا کہ تھوڑے دن کے لیے لوگ مہنگائی کا رونا بند کر دیں، اور ایسا ہوا نہیں، کیونکہ نہ تو لوگ مہنگائی کو بھولے، نہ لوگوں کی جان چھٹی اس مہنگائی سے، بلکہ وہی کچھ چلتا رہا، اور ساتھ کے ساتھ FATF کی تلوار جو ہے وہ سر کے اوپر لٹک رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ چائنا نے جو پیسے مانگے تھے اس کا کیا کرنا ہے سر؟ وہ جو 38 ملین مانگ رہے ہیں چائنا والے، ان کے ساتھ بھی تو کوئی جگاڑ لگائیے نا، چائنیز کو بھی بتائیے کہ بھائی ایسے نہیں کرتے، بھائی وہی جو میں نے پہلے کہا تھا 500 روپے لے کے اگر کرنا ہے تو لے لو، ورنہ بھائی ہمارے پاس تو ہے نہیں، اگر لے سکتے ہو تو لے کے بتا دو، ہم بھی مان جائیں گے۔ خیر، ہم چلتے ہیں یہاں سے، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہماری ویڈیو کو بلکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ہنستے رہیے گا، مسکراتے رہیے گا۔ اتنا زبردست قسم کے فیسٹیولز آ رہے ہیں، خوب دعا کیجئے گا اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، اور میرے لیے بھی، کیونکہ مجھے بھی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تھینک یو۔